बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 10 ज़ुल्हिज्जा को अहनाफ के नज़दीक अरकान में जो हज के अरकान आप अदा कर रहे हैं, हज के मनासिक अदा कर रहे हैं, इनमें तरतीब वाजिब होती है। चुनांचे पहले आप 10 को रमी करेंगे, इसके बाद क़ुरबानी होगी, इसके बाद हल्क़ या क़सर है और उसके बाद तवाफ़ुज़ ज़ियारा है। तवाफ़ुज़ ज़ियारा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप हल्क़ या क़सर कर लेते हैं तो फिर आप इहराम की पाबंदी से बाहर हो जाते हैं। आप नहाएं और आम कपड़े पहन लें और फिर आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा आम कपड़ों में कर सकते हैं। इसमें ये मसला भी ज़िक्र हो गया कि अगर कोई हाइज़ा बहन है और उनकी सीट बुक है और वो मतलब रुक नहीं सकती हैं, तो वो इसी हालत में तवाफ़ुज़ ज़ियारा करेंगी, लेकिन उन पर बदना लाजिम हो जाएगा। बाकी और भी मसले ज़िक्र किए थे, आप पिछला प्रोग्राम देख सकते हैं। एक बात मसला यहाँ पे मज़ीद अब याद रखिए कि बाज़ बहनें हैज़ को रोकने वाली गोलियाँ इस्तेमाल कर लेती हैं। अगर वाकई किसी बहन को ऐसा खौफ हो, क्योंकि उम्रे में तो मैं मना करता हूँ कि उम्रे में आप ऐसा ना करें, आप वेट करके जाएं, या अगर वहाँ हैज़ आ भी जाता है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, हैज़ ख़त्म होने के बाद आप कीजिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम जैसे अब हज है, हज के अंदर चूँकि मनासिक बहुत ही मतलब शिद्दत वाले होते हैं, हार्ड होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में अगर कोई बहन इस्तेमाल करना चाहे तो हम इजाज़त दे देते हैं कि चलें कर लें, क्योंकि वजह इसकी ये है कि उम्रा कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो है नहीं, उसके लिए अपनी सेहत को रिस्क में डालना, ख़तरे में डालना कैसा है। हज नफ़ल के अंदर भी हम मना करेंगे। हज जो फ़र्ज़ हज है उसके अंदर बहरहाल ख़ातून को इजाज़त होगी कि वो हैज़ के रोकने की गोलियाँ इस्तेमाल कर ले। तो अगर दरमियान में वो रोक के हैज़ को रोक कर और फिर वो मनासिक अदा करती हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तवाफ़ वग़ैरह सब उनका सही रहेगा। आज आपने ये 10 का मामला कर लिया, अब आपको दोबारा वापस मिना में आना है, क्योंकि आपको 11 का दिन यहाँ गुजारना है और 12 के गुरूब आफ्ताब तक आपको मिना के अंदर रहना है। लेकिन ये याद रखिए कि ये सुन्नत करीमा है। बाज़ लोगों को मिना में रहने में दिक्कत होती है, रश में नींद नहीं आती, बाज़ ऐसे होते हैं कि रातों के जागे होते हैं, ऐसे बाज़ ऐसे होते हैं कि वॉशरूम वगैरह में चूँकि लाइनें लगी होती हैं तो उनको कोफ्त होती है, बीमार होते हैं, बाज़ों के साथ वालदा वगैरह हैं, वालिद हैं, व्हील चेयर पर हैं और वहाँ पर रुकना बड़ा मुश्किल होता है, वही वॉशरूम के मसाइल दीगर। तो लोग पूछते हैं कि क्या हम अज़ीज़िया करीब हमारा होटल है मिना के करीब, हम वहाँ जाके रूम में स्टे कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारी गुजारिश ये है कि अगर आपके साथ कोई सही शरई उज़्र नहीं है तो सिर्फ़ आराम की खातिर सुन्नत को तर्क ना करें, फिर आप मिना की मशक्क़त को बर्दाश्त करें, 11 और 12 की वहीं ठहरें। लेकिन अगर आपके साथ शरई आज़ार हैं, जैसे मैंने कुछ ज़िक्र किए हैं, तो फिर आप बिल्कुल वहाँ से मुज़दलिफ़ा अज़ीज़िया जा सकते हैं और अज़ीज़िया में आप स्टे करें। रमी के लिए आ जाइएगा, क्योंकि 11 और 12 को फिर हमें कंकरी मारनी है, तो हमारे यहाँ मिना के मनासिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब 11 का दिन आया, आपको आज 3 शैतानों को कंकरी मारनी है, पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियाना और फिर बड़ा। और ये शैतान को जमरा भी कहते हैं। तो जमराए सुगरा है, फिर वुस्ता है, फिर कुबरा है, तीनों को मारनी है आपने और हर एक को 7 कंकरी मारनी है। तो 21 कंकरियाँ कम से कम आप अपने थैली वगैरह में कोई बैग में लेकर जाएं और आपको उसी तरह मारनी है जैसे हमने आपको ज़िक्र किया। इन कंकरियों का वक्त याद रखें, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में 11 और 12 की रमी ज़वाल के बाद वक्त शुरू होता है। ज़वाल के बाद वो कैलेंडर वगैरह देख लें, उसमें ज़वाल आफ्ताब लिखा होगा या दहवा कुबरा लिखा होगा, उसके बाद आप कंकरी मारेंगे। बाज़ लोग फ़जर के बाद जाके कंकरी मार लेते हैं, हनफ़ी के लिए जायज़ नहीं है। फ़ुक़हा ने यही लिखा कि अगर किसी ने ज़वाल आफ्ताब से पहले कंकरी मारी उसकी कंकरी नहीं होगी, और ना होने का मतलब आपकी कंकरी निकल गई, वाजिब तर्क हुआ, दम लाजिम हो सकता है। इसलिए 11 और 12 को वक्त याद रखिएगा, ज़वाल आफ्ताब के बाद फिर आप मारेंगे और आप सारा दिन भी मार सकते हैं और अगले दिन की तुलुए फ़जर तक इसका वक्त होता है, तो रात में भी मार सकते हैं। तरीक़ा आप ये रखेंगे कि पहले आप छोटे शैतान के पास आएंगे, वही 7-8 फिट का फ़ासला, सीधे हाथ में कंकरी पकड़ें, बिस्मिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारें, फिर आप वुस्ता पे आ जाएँ, ऐसी करें, फिर कुबरा पे आ जाएँ। और इसमें यह है कि हर जमरे पर कंकरी मारने के बाद दुआ मांगें। उलमा ने फरमाया कम से कम इतनी लंबी दुआ मांगें कि 20 आयात उसमें पढ़ी जाएं, लेकिन कोई वाजिब नहीं है, आप मुख्तसर भी मांग सकते हैं, मुख्तसर जामे मांग कर दुआ, फिर आप वुस्ता के पास आएँ, फिर कुबरा के पास आएँ। इस तरह तीनों शैतानों को आपको आज कंकरियाँ मारनी हैं।
پھر آپ فارغ ہو گئے، اب آپ چلے جائیں، پھر آرام کریں، پھر آپ کو 12 کی کنکریاں مارنی ہے، اور 12 کو بھی جیسے آپ کو بتایا کہ اس کا وقت وہی ہے کہ آپ کو طلوع زوال آفتاب کے بعد مارنا شروع کرنی ہے، اس سے پہلے ماریں گے آپ کی کنکری نہیں ہوگی، اور اس کا وقت بھی اگلے دن کی فجر تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے مار لیں، 12 اگلے دن تک بھی وقت ہے، آپ رہ سکتے ہیں وہاں پر، لیکن غروب آفتاب کے بعد اگر آپ وہاں ٹھہر گئے تو مستحب ہے کہ 13 کی کنکری بھی مار لیں، بہتر ہے کہ غروب سے پہلے پہلے مار کے آپ نکل جائیں۔ ہاں اگر 13 تاریخ کی طلوع فجر آپ کو مینا میں ہو گئی تو پھر علماء نے فرمایا کہ پھر 13 کی رمی بھی آپ پہ واجب ہو جائے گی، پھر کنکری مار کے آپ نکلیں گے، تو اس لیے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نکل جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی دن کی رمی رہ گئی، مثلا آپ 10 کو نہ کر سکے، حتیٰ کہ ٹائم نکل گیا، پورا 11 کا دن آ گیا، تو یاد رکھیں کہ اس رمیے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ جو 12 ہے اس میں 7 کنکری مزید مار لیں تاکہ پیچھے کی قضا ہو جائے، اور اس میں دم تو لازم ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی دن کی بھی رمیے چھوڑیں گے تو آپ پر ایک دمبا یا بکرا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں، اور اس کے میں انشاءاللہ پورے احکام آپ کو ذکر کروں گا۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ آپ کو دم دینا ہوگا، لیکن قضا بھی کرنی ہوگی۔ 12 کے غروب آفتاب کے بعد آپ فارغ ہو گئے، اب آپ چاہیں مکہ جہاں پہ آپ نے جانا چلے جائیں، لیکن اگر آپ مکے سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو ایک اور طواف کرنا ہوگا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں۔ یہ طواف رخصت یاد رکھیں کہ جو حجاج ہوتے ہیں ان پہ لازم ہے اور ان کو کرنا ہوگا، لیکن عمرہ کرنے والے پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں جی کہ طواف رخصت کرنا ہے، طواف رخصت عمرہ کرنے والے پر نہیں ہے، حج کرنے والے پر ہے اور واجب ہے۔ اس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں اور طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ ویسے ودا واو کے زیر سے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح لفظ وداع، طواف وداع کریں گے، اور یہ عام کپڑوں میں ہوگا جیسے آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ فارغ ہو چکے ہیں، چونکہ آپ نے تو پہلے ہی 10 تاریخ کو حلق یا قصر کروا کے عام کپڑے پہن لیے تھے، تو یہ عام کپڑے میں ہوگا، اور اس میں صرف طواف ہوتا ہے، اس میں سعی وغیرہ نہیں ہوتی، نہ اس میں رمل ہوتا ہے، اور چونکہ عام کپڑے پہنے کوئی اتباع وغیرہ کی بھی کوئی حاجت نہیں، بس آپ ایک چکر لگائیں گے، وہی 8 استلام ہوں گے اور 7 چکر آپ لگائیں گے، آب زمزم آپ پئیں گے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل طواف کی بھی آپ ادا کریں گے جو آپ پہ ادائیگی واجب ہے۔ اس کے بعد آپ تقریباً تمام مناسک سے فارغ ہو گئے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بہن حالت حیض یا نفاس میں ہے اور اس کی فلائٹ کا ٹائم ہے، یعنی اب وہ یہ طواف رخصت نہیں کر سکتی، تو یاد رکھیں ان کو بالکل رخصت ہے، یعنی یہ طواف رخصت چھوڑ کے بھی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ حدیث میں اجازت آ گئی ہے، تو ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ یہ یعنی اب تو اگر ٹائم نہ ہو، بالکل بھی فلائٹ کا ٹائم فوراً آ گیا تو پھر چھوڑ دیں، اور فرض کر لیں اتنا وقت ہے کہ یہ ادا کر سکتی ہیں، تو پھر اسی حالت میں ادا کر لیں، اور اس پر پھر دم لازم ہوگا، دم دینا ہوگا، اور اگر بالکل فلائٹ قریب آ گئی ہے تو پھر ویسے نکل جائیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہو گئے، اب آپ چاہیں تو مکۃ المکرمہ کی زیارات کی طرف تشریف لے جائیں، زیارتیں کر لیں۔ وہ مقامی لوگوں سے اگر آپ پتہ کریں تو متبرک مقامات آپ کو بتائیں گے۔ 3 مقام کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جنت المعلا ہے، یہ قبرستان ہے مکۃ المکرمہ کا، اور اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار شریف ہے، جو بہرحال اب شناخت اور پہچان تو نہیں ہوتی ہے، وہ مٹا دی گئی ہے شناخت، لیکن یہ یہاں پہ بہت نفوس قدسی اور بہت سارے دیگر اولیاء کے اور اکابر اور تابعین وغیرہ کے مزارات ہیں، ان کی آپ زیارت کریں۔ لیکن سنا یہی ہے کہ اس کے ایک حصے کو منہدم کر کے اس پہ پل بنا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پل قبروں کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اس لیے جو محتاط علماء ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا دور رہ کر ہی آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں، دعا وغیرہ کریں، زیادہ قریب نہ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر کسی قبر کو ختم کر کے اس پہ راستہ بنا دیا گیا ہو، تو اس راستے پہ چلنا گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ صفا سے مروہ سے باہر نکلتے ہیں، لیفٹ سائیڈ کے اوپر فارغ ہو کر نکلتے ہیں، تو سامنے ایک اونچا پہاڑ نظر آتا ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے، اور اس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ یہ بڑا متبرک پہاڑ ہے، اور اس پر اہل محبت نے مسجد بلال قائم کی تھی، لیکن پھر وہ مسجد شہید کر دی گئی، اب وہاں شاہی محل بنا دیا گیا ہے۔ باہر کو اسی میں آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں، روڈ پر آ جائیں، تو ایک مکتب بنا ہوا ہے وہاں پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔
یہاں سرکار پیدا ہوئے تھے لیکن اس کو ختم کر کے اب لائبریری بنا دی ہے وہاں پر، لیکن آپ بہرحال متبرک مقام تو ہے، جہاں پر کسی متبرک مبارک ہستی کے قدم ہو جاتے ہیں، جسم ٹچ ہو جاتا ہے، اس کی برکات قیامت تک ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے بس آپ۔ تو آپ وہاں پر جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور حاضری وغیرہ دیں، بہت ہی بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے مکے کے اندر ابھی بھی دن باقی ہیں تو جیسے آپ کو بتایا تھا آپ عمرے وغیرہ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ عمرہ کرنے کے لیے چونکہ آپ مکے میں ہیں اور مکی شخص کے لیے لازم ہے اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا، اور حدود حرم سے باہر وہ مسجد عائشہ معروف ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بعض وجوہات کی بنا پر مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد ایک عمرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور آپ کے بھائی عبد الرحمن آپ کے ساتھ گئے تھے، تو آپ وہاں پہ بالکل جا کر پھر وہ احرام پہنیں اور آ کے آپ عمرہ وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں کے بھی تبرکات آپ لینا چاہیں تو بالکل لیجئے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے لے کر جائیے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو روانہ ہونا ہے مدینہ منورہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ سے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو مجھے اس مقام سے نکال رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس مقام تک پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مدینہ کے ہجرت کا حکم تھا تو وہاں آپ پہنچے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کی ویسی محبت عطا فرما جیسے تو نے مکے کی محبت عطا فرمائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مبارک سے بڑا پیار کرتے تھے، اور آپ کی دعا کی برکت سے یقیناً اس کی محبت بہت زیادہ صحابہ کے نبی کریم کے قلب اطہر میں پیدا کر دی گئی، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سرکار غزوات سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو جب مدینہ منورہ دور سے نظر آتا تو آپ اپنے جانور کو تیز کر دیا کرتے تھے، یعنی محبت میں کہ میں تیزی سے اپنے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ اور اسی طرح جب صحابہ آتے اور مدینہ کی طرف سے اگر کوئی گرد اڑتی اور چہروں پہ پڑتی اور وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے، سرکار فرماتے نہیں ایسا نہ کرو، رہنے دو، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب وہ متبرک مقام جہاں پر آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، انہوں نے خطائیں کی ہیں، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ قرآن کا پکا ایک یعنی نص قطعی ہے یہ کہ آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے آج بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں وہ حاضری کا موقع مل رہا ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، آپ اپنے حق میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ آیت، یہ اس پہ اتنا کامل یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہمیں مخاطب کر کے یعنی اپنے نبی کو مخاطب کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کریں اور یہ رسول بھی استغفار کرے تو ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے۔ اب آپ وہاں جب پہنچنے لگیں تو پھر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شفاعت کا، مغفرت کا کی درخواست پیش کی جائے گی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہماری مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ سرکار دعا فرمائیں گے اور ہماری بخش و مغفرت ہوگی۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بعض کہیں گے جی نبی کریم تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر دعا کیسی؟ یاد رکھیں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ جب سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نص یعنی یہ حدیث کے اعتبار سے نص ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں،
اور زندہ آدمی تو دعا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ویسے بھی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے، فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام، تو اس کا مطلب وہ سنتے ہیں، تو تبھی تو سرکار ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مردے کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ دعا۔ وعلیکم السلام کیا ہے؟ دعا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام شخص بھی جب قبر میں چلا جاتا ہے آپ اسے دعا دیتے ہیں، وہ جواب میں آپ کو دعا دیتا ہے۔ یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی کہ کسی وسوسے کے آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ جب آپ مکہ سے تشریف لے جائیں، جب مدینہ منورہ قریب آئے تو بالکل آپ اچھے نعت خوانوں کی، خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں۔ فضائل مدینہ پر مشتمل کوئی ایسے لٹریچر آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا اگر آپ کا نیٹ ورک کر رہا ہے تو پھر نیٹ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے فضائل پر مشتمل ہوں، ان کو آپ پڑھ لیں۔ اس سے ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، اور پھر آپ وہاں پہنچیں۔ اب صحابہ کرام کے دو طریقے منقول ہیں کہ کچھ قافلے آئے، بعض تو فوراً سرکار کے پاس آگے کہ پہلے سرکار کے پاس آئیں گے، اور بعض ایسے تھے کہ جو گئے اپنے گھروں میں، نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے، پھر بارگاہ رسالت میں آئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ لہٰذا اب طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہنچ جائیں، پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، آرام سے آپ اگر تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیں، نہائیں دھوئیں، کھانا وغیرہ کھائیں، بالکل آپ جب فریش ہو جائیں پھر پوری یکسوئی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔ اور میری گزارش ہے آپ سے کہ جب آپ کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں، ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے، تو ذرا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کیجیے یہاں سے جانے سے پہلے ایک سوٹ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا سلوا لیں۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، پیار محبت کی بات ہے، تو وہ سوٹ پہنے، نیا سوٹ، کیونکہ بہت عیدیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کی عید سب سے بڑی عید ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے یہ ایک اور نئی عید نکال لی، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ خوشی کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر نیا کپڑا پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، عطر لگا کے، سرما لگا کر، پھر باادب حاضری آپ دیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔